बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने जो हमने एक मौजू रखा था सुलह हुदैबिया का मुकम्मल वाक़या, उसका दूसरा हिस्सा बयान करेंगे। अगर आपने पहला हिस्सा देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक इसका मौजूद है, या फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मैं इसका लिंक जो दे दूँगा। फिर आप जो है वो पहली वीडियो भी आप देख लीजिएगा तो आपको मुकम्मल किस्सा मालूम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमने पिछले हिस्से के अंदर बात यहाँ तक रोकी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा के हाथ पर इस चीज़ पर बैत की कि हम उस वक्त तक वापस यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला ना ले लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत मुकम्मल की, तो उसी वक्त जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वहाँ पर पहुँच चुके थे वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और ये ख़बर जो है बैत की ख़बर जो है अहले मक्का के पास भी पहुंच गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की है। तो वो बड़े परेशान हुए इस मामले से कि हो सकता है जंग होगी। तो उन्होंने सुहेल इब्न अमर को भेजा कि जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह की बात करो। सुहेल बिन अमर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, जो बात थी उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि हम आपको उम्रा करने दें, लेकिन हम आपसे मुआहिदा करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, कोई जंग नहीं चाहते हम आपसे। अब अहले मक्का जो है सुलह के लिए तैयार हो रहे हैं, देखें खुद ब खुद। सुहेल बिन अमर आया और बैठे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है हम सुलह करेंगे, कोई मसला नहीं है, चलें जी सुलह की शुरूत रखें। तो उन्होंने सुलह जो है 4 बातों पर हुई। सबसे पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और कहा कि सुलह का जो है मुआहिदा लिखो। जब हज़रत अली ने मुआहिदा लिखा, तो सबसे पहले देखें जब भी मुआहिदा लिखा जाता है या ख़त लिखा जाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़रत अली से कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रत अली ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। तो सुहेल बिन अमर ने कहा कि ये बिस्मिल्लाह तो समझ आती है, यानी शुरू करो अल्लाह के नाम से, रहमान और रहीम ये क्या है, हम तो रहमान और रहीम को जानते ही नहीं है। ठीक है जी, हम तो रहमान और रहीम को मानते नहीं हैं, ये तो 2 नाम जो है अल्लाह के, हम इनको नहीं मानते। तो ये नहीं लिखो, ये लिखो बिस्मिकल्लाहुम्मा, जो है ना कि ये चीज़ लिखो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई जो ये कह रहा है लिखो तुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि लिखो हाज़ा मा सालह अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह इला सुहेल बिन अमर, के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुलह लिख रहे हैं, ये अहदनामा लिख रहे हैं सुहेल बिन अमर के साथ। तो उसने कहा कि लो अन्नी शहीदतु अन्नक रसूलुल्लाह लम उकातिलुक, अगर हम इस बात की गवाही देते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपसे कभी भी झगड़ा नहीं करते। ये रसूलुल्लाह मत लिखें, आप लिखें मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखें, हम ये सुलह कर रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के साथ। ये तो बड़ी, देखें ये सहाबा किराम बैठे हुए हैं और ये तो बड़ी ही यानी कि बहुत ही गलत बात थी। सहाबा के ऊपर बड़ी गिरा गुजरी ये बात कि ये किस तरह से हो सकता है। तो आपने हज़रत अली से कहा कि इसको मिटा दो, रसूलुल्लाह को मिटा दो और लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। तो हज़रत अली ने इनकार कर दिया कि भाई मैं रसूलुल्लाह को नहीं मिटा सकता, जो रसूलुल्लाह मैंने लिखा है वो उसको मैं मिटा नहीं सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो है कलम लेके आपने खुद जो है ना रसूलुल्लाह उसको मिटाया। आपने कहा कि इनके कहने या ना कहने से क्या होता है, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इनके मानने या ना मानने से क्या होता है। आपने रसूलुल्लाह का जो लफ्ज़ लिखा हुआ था उसको काटा और लिखवाया आगे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। ठीक है जी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखा गया। शर्त यह लिखी गई सबसे पहली कि मुसलमानों के दरमियान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान 10 साल की ये सुलह हो रही है, 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, कोई जंग नहीं होगी 10 साल तक। सबसे पहली शर्त ये थी सुलह की। ठीक है जी, ये मुआहदे के अंदर बात लिखी गई। दूसरी बात यह कि अगर मुसलमानों कोई मुशरिकीन मक्का में से मुसलमान होकर अहले मदीना के पास जाता है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भाग कर आता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वापस करेंगे अहले मक्का को वो बंदा। बात ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी अजीब किस्म की ये शर्तें थी। ठीक है जी। दूसरी शर्त यह कि अगर मुसलमानों में से कोई मुर्तद होकर अहले मक्का के पास भाग कर आता है तो अहले मक्का वापस नहीं करके देंगे वो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने कहा ये भी लिखो।
جو نا یہ شرط تو بڑی ہی یعنی کہ گراں تھی صحابہ کے اوپر، یہ کون سی شرط ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال جو ہے آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کریں گے، اور جو ہے اگلے سال جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو اہل مکہ جو ہے مکہ کو خالی کر دیں گے 3 دنوں کے لیے، آپ 3 دن صرف مکہ میں ٹھہریں گے، عمرہ کریں گے، اور اسی وقت جو واپس لوٹ جائیں گے، 3 دن کے بعد فوراً لوٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا یہ بھی لکھو۔ چوتھی شرط یہ تھی جو صلح کے اندر، جو چوتھا جو پوائنٹ تھا صلح کے اندر، یہ تھا کہ جو بھی قبیلے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بننا چاہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ جو قبیلے مشرکین مکہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہ مشرکین مکہ کے جو ہے ساتھ مل جائیں۔ یعنی کہ جس طرح سے آج کل جو معاہدے ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان، کہ فلاں ملک جو ہے فلاں ملک کے معاہدے کے اندر ہے، فلاں ملک جو ہے فلاں ملک کے معاہدے کے اندر ہے۔ اگر مثال کے طور پر سعودی عرب کے اندر جنگ ہوتی ہے تو جو ملک سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں ہے کہ بھی اگر آپ کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اسی طرح سے معاہدے ہوئے کہ جو قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں ان کے معاہدے میں، جو مشرکین مکہ کے معاہدے میں چلے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا شرطیں، معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس معاہدے کے دوران جو ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ابھی یہ باتیں لکھی جا رہی تھی مکمل، ابھی سگنیچر نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ ختم اسٹیمپ نہیں لگا تھا اس معاہدے کے اوپر۔ تو ابو جندل جو ہے، ابو جندل سہیل بن عمرو، جو بندہ معاہدہ لکھوانے کے لیے آیا تھا، اسی کا بیٹا مسلمان تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو قید کیا ہوا تھا اور باندھ کر زنجیروں میں گھر میں اس کو قید کیا ہوا تھا۔ تو وہ بندہ جو ہے اس کو جب پتا چلا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں تو وہ بندہ وہ جو ابو جندل جو ہیں کسی طرح سے وہاں قید سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس پہنچے، اور اس کا باپ جو ہے مشرکین مکہ کی طرف سے آیا ہے اور معاہدہ لکھوا رہا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ابو جندل آیا، اس کا بیٹا، ابھی یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، اس وقت تک میں اس معاہدے پر اسٹیمپ نہیں کروں گا، سگنیچر نہیں کروں گا، جب تک جو ہے یہ بندہ جو آیا ہے جو ابھی بھاگ کر مکہ سے، اس کو واپس مکہ میرے ساتھ نہ بھیجا جائے۔ عجیب بات ہے، یعنی دیکھیں مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اور وہ بندہ کس طرح سے دیکھیں ایک ظاہری طور پہ ایک بڑی یعنی کہ کمتری دکھائی دے رہی تھی مسلمانوں کے بھی، کہ بھئی ایک بندہ جو ہے اس طرح سے ایک معاہدہ پورا مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ظاہری دیکھا جائے تو کوئی بھی شروط جو ہے معاہدے کے اندر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں، جب تک اس کو میرے ساتھ نہیں بھیجیں گے اس وقت معاہدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ۔ تو وہ ابو جندل جو ہے مسلمان جو تھے، صحابی تھے، اس نے کہا کہ وہ چیخیں مارنے لگا، بڑا ہی چلانے لگا کہ مسلمانوں، کیا تم مجھے ان کے ساتھ بھیج رہے ہو واپس، ان کافروں کے ساتھ جو میرے دین کو بھی بگاڑ سکتے ہیں، میرے ایمان کو خراب کر سکتے ہیں، مجھے دوبارہ کافر بنا سکتے ہیں؟ تم مجھے میرے دین کے اندر یفتنونی فی دینی، کہ تم میرے دین کے اندر مجھے فتنہ مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی، میں اپنا معاہدہ نہیں توڑ سکتا، تم چلے جاؤ ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور جو مستضعفین ہیں، جو اور مظلوم ہیں مکہ کے اندر مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ جو ہے ضرور بنائے گا۔ سہیل بن عمر نے جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیا کہ مسلمانوں کے سامنے اس کو جو ہے مارا، اس کو مارنے کے بعد اس کے گلے سے پکڑ کر جو ہے گھسیٹ کر جو ہے واپس مکہ لے کر گیا۔ یہ سارا منظر مسلمان دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ان کا ایک مسلمان بھائی جو ایک کافر جو ہے اس کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہے اور وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے، معاہدے کے طور پہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے، سب کچھ تھا، روک سکتے تھے، لیکن ایک معاہدہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یعنی کہ ذرا سوچیں اس بات کے بارے میں، کیا کیفیت ہوگی اس وقت مسلمانوں کی۔ اور یہی کیفیت جو ہے حضرت عمر کے جو ہے نا ساتھ ہوئی۔ تو انہوں نے سیرت ابن حشام کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب اس کو اس کا باپ لے جا رہا تھا تو میں اس کے ساتھ گزرا اور میں نے اپنی تلوار کی میان جو ہے کھول دی اس طرح سے کہ اسے اشارہ کیا کہ یہ تلوار پکڑو اور اپنے باپ کی گردن کاٹو اور بھاگ جاؤ تم۔ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے جو اپنے باپ سے چلا گیا اس نے یہ نہیں کیا۔ المہم حضرت عمر جو ہے واپس جو ہے آئے، حضرت ابوبکر سے کہا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نہیں ہیں؟
کیوں ہم اپنے دین کے اندر اتنی کمزوری اور اتنی ذلت محسوس کر رہے ہیں کہ کتنی یعنی کہ بالکل جو شروط جو مسلمانوں کے حق میں نہیں، ہم ایسی شرطوں پہ ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ دیکھیں آپ نے کس طرح کی شرطوں پہ جو ہے معاہدہ کیا ہے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ معاہدہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں معمور ہوں اللہ کی طرف سے، جو مجھے حکم ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر ہی جو ہے یہ معاہدہ کیا ہے۔ ظاہری کی طور پر یہ معاہدہ بالکل مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، لیکن یہی معاہدہ جو ہے، اس معاہدے کی چند جو شروط تھیں، یہی مشرکین مکہ کے گلے میں پڑی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے گلے میں پڑی۔ پھر وہ بعد میں آ کر مشرکین مکہ نے معافیاں مانگ کے خدا کے لیے یہ جو شرط ہے اس کو آپ نکالیں معاہدے سے، ہمیں یہ شرط نہیں چاہیے بھائی، ہمیں نہیں چاہیے، خود بخود چل کے دوڑ کر آئے اہل مکہ۔ المہم یہ معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بھائی اب ہم واپس چلیں گے مدینہ کی طرف، اس سے پہلے یہ کہ اپنے سر مڈوا لیں، اور جو قربانی کے جانور لے کر ہم آئے ہیں وہ آپ جو ہے جانور قربان کریں یہاں پر، اور احرام سے فارغ ہو جائیں۔ یعنی کہ صحابہ اتنے صدمے میں تھے نا، یعنی کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اللہ کے نبی کا حکم، سارے یعنی کہ سکتے میں تھے، اس طرح سے سمجھے کہ سکتے میں، کسی کو نہیں اچانک کوئی سکتہ لگ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے جو انسان سکتے میں ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کچھ کہیں اس کو سمجھ نہیں آتا۔ صحابہ کے ساتھ بھی یہی حالت تھی، کسی نے بھی یعنی کہ اٹھ کر جو ہے نا بات نہیں مانی، سارے خاموش تھے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ غصے میں آئے کہ یہ کیا ہے، میں نے ان کو کہا یہ بات میری نہیں مانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی اس موقع پر، تو آپ خیمے میں گئے ام سلمہ کے پاس، وہاں پر جا کے کہتے ہیں کہ آج مسلمان تو یہ تو ہلاک ہو جائیں گے اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو آپ نے ام سلمہ، دیکھیں عورتیں ایسے مشورے دیتی ہیں، یہ نہیں سمجھیں کہ عورتیں کم ہوتی ہیں، عورتوں کے جو مشورے ہوتے ہیں کبھی اس طرح کے کام کے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہوتی۔ ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ سارے صدمے میں ہیں، ان کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ بھی نہیں کر سکے، اور یہ شرطیں، یہ ساری چیزیں گراں گزری ہیں مسلمانوں کے اوپر، آپ ان کو چھوڑیں، آپ ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ باہر نکلیں اور نائی کو بلائیں، اپنا سر مڈوائیں اور اپنی قربانی کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، نکلنے کے بعد جو ہے نائی کو بلوایا، اپنے بال منڈوائے اور قربانی شروع کر دی۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے بھی قربانیاں کی اور اپنے احرام سے فارغ ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف لوٹے، راستے میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل ہوئی جس کا نام ہے سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے ایک کھلی فتح آپ کو دی ہے، ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی ہے۔ ظاہری طور پہ تو کوئی فتح نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ کھلی فتح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ایک اور آیت نازل کی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے۔ تو جو صحابہ نے 1400 صحابہ نے جو بیعت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اظہار کیا ان لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے اچھا یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ ہوا اس سے پہلے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ معاہدہ 6 ہجری کو ہوا ہے، اور فتح مکہ اپنے فتح 8 ہجری کے اندر کیا ہے۔ 2 سالوں کے اندر جو مسلمانوں کو فوائد ہوئے، اور اتنے لوگ 2 سالوں کے اندر مسلمان لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو 10,000 کا لشکر لے کر گئے۔ 10,000، دیکھیں 10,000 مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی اتنی نہیں تھی۔ یعنی کہ جنگ احد کے اندر، جنگ بدر کے اندر 313، جنگ احد کے اندر 3,000 میں سے جو ہے جنگ احد کے اندر جو تھے حضرت سے 1,000، 3,000 مشرکین کے تھے، 1,000، ٹھیک ہے جی، جس میں سے 300 جو ہے عبداللہ بن ابی منافق جو ہے واپس لے کر گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے لیے 1400 صحابہ کو لے کر گئے، اور 2 سالوں کے عرصے کے اندر جو ہے 10,000 کا لشکر لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے۔ 2 سالوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ کس طرح سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، جو لوگ جو ہے آپ کے معاہدے میں آ جائیں، آپ کے حلیف بن جائیں، اور جو لوگ مشرکین مکہ کے حلیف بن جائیں، تو لوگوں کے لیے آزادی تھی، قبائل کے لیے آزادی تھی۔ المہم ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ کے قید میں ایک صحابی تھے ابو البصیر، وہ بندہ جو ہے رات کے ٹائم کسی ٹائم سے نکلا، قید سے بھاگا، مسلمان تھا، مشرکین کے قید میں تھا، وہاں سے بھاگا اور مدینے پہنچا۔ مدینے پہنچنے کے بعد جو ہے اس بندے نے پہنچتے ہی اہل مکہ کی طرف سے 2 بندے بھی جو ہے نا فوراً پہنچ گئے مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس بندے کو واپس لایا جا سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جب صلح کر کے واپس آئے اس کے بعد کی جو ہے یہ کچھ عرصے کے بعد کی یہ بات ہے۔ وہ بندہ آیا اور مشرکین مکہ پہنچے اس کو لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس بندے کو واپس کریں معاہدے کے مطابق، جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق اس کو واپس کریں ہمارے ساتھ۔ تو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ ان کے ساتھ، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، ہمارا معاہدہ ہوا پڑا ہے ان کے ساتھ، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ المہم وہ بندہ بھی چیخا چلایا، کسی نے اس کی نہیں سنی۔ مشرکین جو ہے 2 بندے اس کو پکڑ کر باندھ کر اپنے ساتھ لے کر گئے مکہ کی طرف۔ ذوالحلیفہ جو مدینہ میں جو لوگ احرام باندھ کر آتے ہیں، مسجد الابیار کے نام سے جو موجود ہے، یہی مقام تھا۔ اس جگہ پر پہنچے وہ مشرکین، 2 مشرکین اور مسلمان، رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا۔ تو مسلمان نے کہا ان سے کہ بھئی، ابو البصیر نے کہا کہ بیٹھے تھے ایسے، اس نے ان کے ساتھ نا سفر کے اندر دوستی کی طرح ماحول بنا لیا۔ اس نے کہا کہ یا فلان ارینی سیفک، کہ اپنی جو ہے یہ مجھے تلوار تو دکھا، یہ تو بڑی زبردست تلوار ہے۔ ہاں اس نے کہا جی یہ تو بڑی زبردست تلوار ہے، اس سے میں نے فلاں کو قتل کیا، میں نے اس سے بڑے بڑے لوگ مارے ہیں، یہ بڑی زبردست تلوار ہے۔ اس نے کہا یار تلوار تیری بڑی زبردست ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے سمجھا نہیں کہ یہ بندہ ہمیں مار ڈالے گا۔ اس نے تلوار اس کو پکڑائی، اس نے بسم اللہ کی، اللہ اکبر، اس کی گردن ادھر ہی اڑا دی۔ ایک بندے کو قتل کیا، دوسرا بندہ واپس الٹے پیر مدینے بھاگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہ وہ مکہ کی طرف آیا، اس نے کہا مکہ پہنچوں گا نہیں، یہ راستے مجھے قتل کر دے گا، بھاگو، اگر بچنا ہے تو واپس مدینے جاؤ۔ واپس مدینے کی طرف بھاگا، ننگے پاؤں بھاگتا آ رہا ہے اللہ کے نبی کی طرف، وہ ڈائریکٹ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس بندے سے بتا لو، یہ بندہ مجھے قتل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے ابو البصیر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا عہد و پیمان پورا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، اب آپ مجھے جو ہے نا، آپ نے ان کے حوالے مجھے کر دیا تھا، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا ہے، اب مجھے آپ ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا ویل امی محش حرب لو کان معه رجال، آپ نے ایک لفظ فرمایا، ایک جملہ کہا جو اس صحابی کو سمجھ آ گیا۔ صحابی، آپ نے کہا کہ مدینہ سے نکل جاؤ، اگر اس کو مارا بھی ہے، وہ بھاگے بھی ہو، مدینہ میں ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے، آپ مدینہ سے نکل جاؤ۔ وہ صحابی جو ہے نکلا مدینہ سے، اور اس جملے کو جو ہے نا وہ پوائنٹ سمجھ گیا کہ مجھے کیا اشارہ ملا ہے۔ اس بندے نے وہ نکلا اور سمندر کی طرف جو ہے جا کر، جو راستہ تھا اہل مکہ کا شام کی طرف جو جاتے تھے قافلے ان کی تجارت کے لیے، اس راستے پہ جا کر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ، اس کی جو ماں اس کو گم کر دے، یا اس کی ماں کے لیے ویل ہو، اگر اس بندے کے ساتھ جو ہے اور لوگ بھی ہو تو یہ جنگ کروا دے گا۔ تو ابو البصیر اس بات کو سمجھا تھا، اور یہ جو مقولہ جو ہے، یہ جملہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ قید میں تھے مکہ کے اندر، مسلمان جو قید تھے، ان کے پاس یہ بات پہنچی، تو انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ بھائی ہم نے ابھی کیا کرنا ہے۔ وہ سارے لوگ بھاگے، کیونکہ مدینہ کی طرف بھاگ کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں رکھتے، تو وہ لوگ وہاں سے بھاگتے سیدھا ابو البصیر کے پاس پہنچتے، اور ابو جندل جو تھا، سہیل بن عمر کا جو بیٹا تھا، وہ بھی بھاگ کر ابو البصیر کے پاس پہنچا۔ وہاں پر انہوں نے ایک فوج بنا لی، ایک جتھا بنا لیا، تقریباً 70 کے قریب لوگ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین مکہ کا جینا حرام کر دیا۔ جو بھی مشرکین مکہ کے قافلے شام کی طرف جاتے، راستے میں ان کو لوٹ لیتے، اور جو لوٹنے کے بعد جو ہے وہ اپنے پاس سامان رکھتے۔ اس طرح سے بڑے حالات خراب ہو گئے اہل مکہ کے، بھئی کوئی بھی قافلہ محفوظ نہیں ہو پا رہا، 70-80 لوگ جو ہیں جمع ہوئے پڑے راستے میں، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ وہ اہل مکہ کے کچھ لوگ جو ہے مدینہ میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی سے بھائی ہمیں معافی دو، یہ جو آپ کے بندے ہیں ان کے اپنے پاس بلا لو، اور یہ شرط جو ہے ہم نے معاہدے کے اندر ہم مٹاتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ شرط نہیں چاہیے، جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا ہے اس کو مٹھا کے مدینے میں رکھو، نہیں تو یہ لوگ جو ہے نا ہمیں راستے میں لوٹ رہے ہیں۔
अलमुहिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुला लिया, वो वापस यानी कि मामला ख़त्म हुआ, ये शर्त जो है मुआहदे की ख़त्म हुई। फिर उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की, दावत दी, और उसके बाद जंग खैबर भी हुई इन सालों के अंदर, और जंग तबूक का भी मामला हुआ। आपने एक लश्कर भेजा जंग तबूक की तरफ शाम रोम के साथ लड़ने के लिए। फिर उसके बाद आपने बादशाहों की तरफ खतूत भी भेजे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जिस कबीले ने मुआहदा किया था, बनु खुज़ाआ ने, अहले मक्के का एक कबीला था बनी बकर, उन्होंने बनु खुज़ा के ऊपर हमला किया और उनके कुछ लोगों को कत्ल किया, यानी कि मुआहदा तोड़ा था। मुआहदे के अंदर ये था कि जो कबीले, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदे में शरीक होंगे, अहले मक्का के कबीले के लोग जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी जो है नुकसान उनको नहीं पहुंचाया जाएगा, जंग नहीं होगी। तो उन्होंने ये शर्त तोड़ी, ये शर्त तोड़ी। तो ये शर्त टूटने के बाद आपने हुक्म दिया कि भाई अब मक्का को फतह किया जाएगा, अब अहले मक्का को नहीं छोड़ा जाएगा। अबू सुफियान को पता चला, क्योंकि अबू सुफियान उस वक्त जो है मक्का का सरदार था, तो वहाँ से वो आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के इस जो है मुआहदे की तजदीद की जाए, ये ना कि मुआहदा टूट गया हो, क्योंकि उनको पता था कि हमारे लोगों ने जो है बनु खुज़ा के साथ ये हशर किया है। अलमुहिम वो एक लंबी कहानी है, फ़तह मक्का की, कभी मौका मिला तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 10,000 का लश्कर लेकर गए, मक्का फ़तह किया। अलमुहिम में खुलासा इतना लंबा, मैंने लंबी वीडियो बना दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सहाबा को जमा करके जो है किस तरह से ये माहौल पेश आया, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है मामला हुआ, और ये सुलह हुदैबिया के ज़रिए जो है मक्का फ़तह हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ये कहानी। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने अहबाब के साथ, फेसबुक जो है व्हाट्सएप में। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर मैं मदीना जाने वाला हूँ इंशाअल्लाह ज़ियारत के लिए। तो मदीना के अंदर ऐसी ऐसी ज़ियारत हैं, ऐसे ऐसे मकामात हैं, शायद आपने कभी पहले देखे होंगे। तो इंशाअल्लाह तफसीली हम उनकी वीडियोस बनाएंगे और आपको मदीना के बारे में हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और साथ में उन जगह, ऐसे नहीं सिर्फ मैं आपको वो जगह दिखा दूँ कि भाई ये जगह है, नहीं, उन जगह के साथ जो है मैं इंशाअल्लाह आपको उनकी तारीख़, यहाँ पर कौन कौन से वाक़े पेश आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ कौन कौन सी जंगें हुई, जंग उहद का मैदान है, गज़वा खंदक का मैदान है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। बस दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ जाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मेरा फेसबुक का पेज भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।